औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वहीद शाह और आज की इस वीडियो के अंदर आपसे एक अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मज़मून नवीसी से हम नंबर ज़्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं, या किसी भी उन्वान पर मज़मून अगर आपको इम्तहानात में लिखना पड़ जाए या किसी मुकाबले के इम्तहान में आपको मज़मून लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम वो बात सीखेंगे। आसान और कम वक्त में किस तरीके से मियारी मज़मून लिख सकते हैं और ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबात, ये सवाल हमारे उर्दू बे के पेपर के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस सवाल के सबसे ज़्यादा नंबर हमारे इम्तहानात में इस सवाल के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। दूसरा होता है हमारा तफ़हीम का सवाल, जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं। अक्सर बच्चे जो है इस सवाल को अटैम्प्ट करते हुए अपने वक्त को जो है वो ज़ाया कर बैठते हैं। होता ये है कि बच्चों के ज़हन में अमूमन ये सवाल पैदा होता है कि आया कि ये सवाल हम शुरू में करें या हम आखिर में करें। अगर ये सवाल शुरू में किया जाता है तो अक्सर देखने में आया कि बच्चे मज़मून ही करते रहते हैं, बाकी सवालात को हल करने का टाइम जो है वो उनको कम मिलता है, क्योंकि वो सारा टाइम जो है वो अपना मज़मून पर लगा चुके होते हैं, इससे उनको वो टाइम कम मिलता है। क्या करते हैं, ये सवाल जो है वो आखिर में अटैम्प्ट करते हैं। आखिर में चूँकि वक्त की किल्लत होती है, इसलिए वो मियारी मज़मून लिख नहीं सकते, और अमूमन जो है वो इस मज़मून जो है वो या तो आधा कर पाते हैं या आधे से भी कम, या अगर किसी बच्चे ने पूरा किया भी है तो वो मज़मून वो मियारी मज़मून ही होता है जो असल में होना चाहिए था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सवाल आपने किस टाइम अटैम्प्ट करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, और इसको अच्छे से अच्छे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। चलें ये हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। निगारी का मतलब होता है किसी मौजू को जहन में रखते हुए अपने ख़यालात को मुनासिब मौजू और मौजू अंदाज में इस तरह तसलसल के साथ बयान करना कि पढ़ने वाला यानी कारी जो है उसको बखूबी समझ सके। इस चीज़ को मज़मून नवीसी या मज़मून निगारी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पे तसलसल का लफ्ज़ लिखा है। तसलसल का मतलब होता है कि रब्त के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, यानी एक बात चल रही है तो उसी को आगे कंटिन्यू लेके रखना है, यानी पिछली बात के साथ उसका कोई ना कोई रब्त होना चाहिए। ठीक है जी। मौजू कोई भी हो सकता है, तारीख़ी मौजू हो सकता है, इस्लामी मौजू हो सकता है, दुनियावी मौजू हो सकता है, कोई साइंस से मुतल्लिक़ मौजू हो सकता है, किसी भी मौजू पर बात हो सकती है। ठीक है जी। तो इसको मज़मून नवीसी या मज़मून निगारी कहा जाता है। तो इसमें देखें मज़मून नवीसी भी एक फ़न है। क्या है जी? एक फ़न है, आर्ट है, और मज़मून लिखने वाले को मज़मून निगार कहते हैं। और अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है जी? एक तो मुताले की ज़रूरत है, ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़रूरत है, और बार बार लिखने की मश्क की ज़रूरत है। बार बार लिखने की मश्क यानी प्रैक्टिस। बेटा कोई भी काम है वो प्रैक्टिस से आता है। जब बार बार हम किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। मुताले करने से न सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा होता है बल्कि इंशा पर्दाजी यानी हमारी जो तख्लीकी सलाहियत है उसमें भी निखार आता है, और हमें पता चलता है कि हमें अपना ग्रामेटिकल काम किस तरीके से करना है और तख्लीकी काम हमें अपना किस तरीके से करना है। आइए अब चलते हैं मज़मून के हिस्सों की तरफ, देखते हैं मज़मून के हिस्से कितने होते हैं। मज़मून के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 नफ्स मज़मून, नंबर 3 इख्तितामिया या इख्तिताम। तमहीद को हम दूसरे मानों में आगाज़ था या तारुफ भी कहते हैं, यानी जो मौजू हमें दिया गया है, जो उन्वान दिया गया है, उसका आगाज़ या तारुफ कि उसमें हम इस हिस्से में हम बयान करेंगे उसका मज़मून का तारुफ कि तारुफ क्या है। ठीक है जी। नफ्स मज़मून जो है मज़मून का दरमियाना हिस्सा होता है, जिसमें हम जो बातें हमने ऊपर की है उन बातों को हमने आगे तफसील के साथ बयान करना चाहिए। याद रहे बेटा, तमहीद जो है यानी आगाज़ जो है वो आपका पुरकशिश होना चाहिए, दिलनशी होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को अगला हिस्सा पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो सके। ठीक है जी। और नफ्स मज़मून में अमूमन तौर पे हम इस चीज़ की तफसील बयान करते हैं, और ये मज़मून जो है पैराग्राफ़ों की सूरत में लिखा जाता है। पैराग्राफ का मतलब होता है जब भी हम कोई नई गुफ्तगू करेंगे, कोई नई बात शुरू करेंगे तो वो नए पैराग्राफ से शुरू करेंगे। और नए पैराग्राफ का शुरू करने का तरीक़ाकार ये होता है जो हम हाशिया लगाते हैं, हाशिया से 1 या 1.5 लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ की अल्फाज की जगह छोड़कर हम
اس کو ابتدا کرتے ہیں تو اسے ہم پیراگراف کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر نئی بات جب بھی ہم گفتگو شروع کریں گے، اس کی نئی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ نئے پیراگراف سے ہوگا۔ پیراگراف کی تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے، وہ آپ کے مواد کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ کتنا مواد تحریر کرتے ہیں، اس مواد کے اوپر کرتے ہیں۔ تو جو ہم نے نفس مضمون میں یا تمہید میں جو باتیں ہم نے کی ہے، اختتام کے اندر ہم اسے اپنی رائے کے صورت میں اس کو مختصر میں ہم اس کو پیراگراف کو مضمون کو ختم کریں گے۔ تو یہ مضمون کو انگلش میں ایسے کہتے ہیں، اور مضمون میں اسی کو انگلش میں ایسے رائٹنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چلتے ہیں مضمون کی اقسام کی طرف کہ مضمون کی اقسام کون کون سی ہیں۔ ہمارے پاس مضمون بنیادی طور پہ ہمارے پاس اس کی اقسام جو ہے بنیادی طور پہ 3 طرح کے مضامین ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے جی بیانیہ مضامین، ٹھیک ہے جی۔ دوسری قسم ہوتی ہے فکری مضامین، تیسری قسم ہے حکایہ مضامین۔ بیانیہ مضامین میں ہمارے پاس شخصیات، موسم، حالات، جیسے میری پسندیدہ کتاب، میرا بہترین استاد، میرے پسندیدہ استاد، اس طرح کوئی بھی شخصیت سے متعلق کوئی چیز ہے تو ہم وہ بیانیہ مضامین اس کو کہتے ہیں۔ فکری مضامین جو ہوتے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے وہ کسی چیز پہ سوچ بچار کے لیے جو چیز ہمیں مجبور کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فکری مضامین۔ جیسے موسموں کے بارے میں آ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس سائنس سے متعلقہ کوئی عنوان آ جاتا ہے، یہ کہلاتے ہیں فکری مضامین، ٹھیک ہے جی۔ اور فکری مضامین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کو یہ عنوان دے دیا جائے کہ اگر کاش کہ میں چاند پر پہنچا جاتا، کاش کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوتا، کاش کہ میں یہ ہوتا، کاش، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم فکری مضامین کہتے ہیں۔ حکایہ مضامین کہانیوں کو کہتے ہیں، جو اس میں ایسے مضامین جس میں ہم کسی چیز کی دلچسپ سفر کی کہانی بیان کرتے ہیں، کہیں پہ ہم نے کوئی چیز حیران کن چیز دیکھی، اس کو ہم نے مضامین کی صورت میں لکھنا ہے تو وہ حکایہ مضامین کہلائیں گی۔ اس میں ہوتی ہیں، پہلی قسم ہے بیانیہ، دوسری فکری، تیسری ہے حکایہ مضامین۔ تو چلتے ہیں مضامین لکھنے کے لیے ہمیں چند ضروری اہم باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں۔ جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو مضمون لکھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے تمام اہم پہلوؤں کا خاکہ اپنے ذہن میں بنا لینا۔ یہ نہیں کہ جی فوراً قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، پہلے کیا کرنا، اپنے ذہن میں ایک رفلی سا اسکیچ بنا لیں، خاکہ بنا لیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے لکھنا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد لکھیں گے یعنی مضمون کی تمہید کیا ہو اور کون سی باتیں کس ترتیب سے۔ اکثر طلبات کیا کرتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پیراگراف لکھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی، دوسرا پیراگراف سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرا پیراگراف لکھا، پھر تیسرا پیراگراف سوچنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو مزہ جو ہے وہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے آپ کا، اور پھر جو ہے وہ تسلسل یا وہ ربط نہیں رہتا ہے کہ جی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، یعنی جو آپ تحریر کر رہے ہیں اس میں آپ نے پر اثر زبان کا استعمال کرنا ہے، زبان آپ کی دل نشیں اور پر اثر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تحریر میں الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے اور الفاظ کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ الفاظ کی تکرار سے مراد ہے کہ ایک ہی جملہ بار بار تحریر نہیں کرنا ہے، ایک ہی بات کو بار بار تحریر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا ہے، غیر ضروری باتوں کو نکال دینا ہے، اس کو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ موضوع کی تحریر میں تسلسل اور ربط ہونا چاہیے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ربط کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی بات کے ساتھ آپ کی جو ہونے والی گفتگو ہے وہ پچھلی بات کے ساتھ، پچھلی گفتگو کے ساتھ وہ اس کا کوئی نہ کوئی ربط ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ جس موضوع پر لکھنا ہو اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ ذہن میں خاکہ بنائیں گے تو آپ کے ذہن میں جو موجود معلومات ہوں گی وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی، وہ اس کی ایک قسم کا ریویو آپ کے ذہن میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر ایک بات اور ذہن میں نشین رکھنے انتہائی ضروری ہے کہ ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، ایسی تحریر لکھنے سے پرہیز کرنا ہے جس سے کسی حکومت وقت یا کسی مذہبی جماعت یا فرد کی تضحیک ہو، یعنی کسی کو نیچا دکھایا جانا ہو یا اس کے بارے میں بری الفاظ استعمال کرنے ہوں، ایسی باتوں سے پرہیز کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ مضمون کو کئی پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے، پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں لکھنا غلط ہوتا ہے۔ پورے مضمون کو لکھ لینے کے بعد اسے ایک بار ضرور دہرا لینا چاہیے تاکہ اس میں جو غیر ضروری الفاظ ہیں ان کو ہم وہاں سے اریز کر لیں۔ تو یہ تھے چند اہم اصول کہ جب ہم جو ہے وہ مضمون کو لکھتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو یہاں پر ذہن میں درج ذیل نمونے کے طور پر چند مضامین کے اشارے لکھے گئے ہیں۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے آپ بھی اپنے مضمون کے لیے اس موضوع کے اعتبار سے چند ضروری اشارے متعین کیجیے۔ یعنی اس جملے کے آخر میں، اس کام کے آخر، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک تحریری کام دیا جائے گا۔ اس کام کی رہنمائی کے لیے یہاں پر آپ کو چند اشارے دیے گئے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مضمون آپ کو جانور سے متعلق آ جاتا ہے تو آپ کس طریقے سے شروع کریں گے یا کس طریقے سے لکھیں گے، یہاں پر اس کے اہم نکات لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ جانور کس قسم کا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کے جسم کے حصے اور ان کی خصوصیات، اس کی عادات، اس کے فائدے، اس کی رہائش، اس کی خوراک وغیرہ، یہ ساری باتیں ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھیں گے۔ تو کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے متعلق آپ، یہ چند اشارے ہیں جن سے متعلق آپ جو ہے وہ پیراگراف بنا کر آپ ان کو تحریر کر سکتے ہیں۔ کسی موسم سے متعلق کوئی مضمون آ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے لکھا ہوا جی تمہید ہے، وقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے خصوصیت، اس موسم کی خصوصیت کیا ہے، انسانوں پر اس موسم کے اثرات اور نباتات یعنی پودوں کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں، اس موسم کے فائدے یا نقصانات وہ لکھیں گے، اور عام رائے آپ دیں گے اس موسم سے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، یہ لوگ اس موسم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سائنسی ایجادات چونکہ فکری مضامین کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں دیکھیں جی تمہید آغاز یعنی وہ کون سی سائنسی ایجادات ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، وہ کیا چیز ہے۔ پھر لکھیں گے عوام میں اس کا استعمال، مثال کے طور پہ موبائل فون ہے، موبائل فون کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یا کس نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے عوام میں اس کا استعمال، موجد یعنی جس نے ایجاد کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً تعارف، ایجاد سے پہلے کا لوگ کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے وہ آپ تھوڑا سا مختصراً لکھیں گے، اس چیز کے فائدے یا نقصانات بیان کریں گے آپ۔ پھر آپ لکھیں گے عام تاثر، ٹھیک ہے جی۔ عام تاثر جو ہے یہ مضمون کے حصوں میں سے حصہ اختتام پر مشتمل ہے، یعنی جب ہم مضمون ختم کریں گے تو وہ عام تاثر یا عام رائے پر آپ جو ہے وہ مضمون کا اختتام کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح چند اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر مضمون کسی کھیل سے متعلق آ جائے تو آپ لکھیں گے تمہید کے بعد آپ لکھیں گے کھیل کی ایجاد کب اور کہاں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کھیلنے والوں کی تعداد یعنی اس میں پلیئرز کی تعداد کتنی ہے، اس کا سامان کیسا ہوتا ہے، کھیل کا طریقہ اور جگہ کیسی ہوتی ہے، صحت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یعنی کیا فائدہ ہے، اس کی مقبولیت اور اس کے فائدے اور نقصانات تحریر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ اپنا پسندیدہ کھیل بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی شخص یعنی کسی شخصیت کے بارے میں مضمون لکھنا ہے تو اس میں بھی دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے اشارے موجود ہیں۔ کوئی تہوار آ گئے، ثقافت کے بارے میں ہے، کسی کلچر کے بارے میں، کلچرل ڈے کے بارے میں ہے، تو اس کے بارے میں کیسے لکھیں گے، اس کے بارے میں بھی یہاں پر آپ کے سامنے اشارے موجود ہیں کہ کس نوعیت کا تہوار ہے، کب منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے اور کس طرح منایا جاتا ہے، اس کے اچھے اور برے پہلو اور اس کو ہم مزید کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پر تھوڑا سا مختصراً طور پہ میں نے آپ کو ان اشاروں کے بارے میں بتایا ہے اور آپ کے آسانی کے لیے یہ دکھائے ہیں کہ ان سے متعلق کسی بھی عنوان سے متعلق مضمون آ جائے تو آپ ان اشاروں کو ذہن نشین کرتے ہوئے آپ وہ مضمون کو تحریر کر سکتے ہیں۔ اور ان کی اب بار بار جب آپ تحریر کریں تو بار بار جب ان کی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ اشارے ذہن نشین ہو جائیں گے اور آپ کو لکھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب ان تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں وہ عنوان کہ کس عنوان پہ آپ لکھیں گے۔ تو یہاں پر ایک عنوان دیا گیا جی سائنس کے کرشمے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو سائنسی ایجادات کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ موضوع کے اوپر آپ نے ایک مضمون تحریر کرنا ہے جس کی حد الفاظ کم از کم جو ہے وہ 300 سے 350 الفاظ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے گفتگو کی ہے مضمون نگاری کے مختلف پہلو کو جانچنے کی، مضمون نگاری کی تعریف کے بارے میں بتایا گیا کہ کسی موضوع کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اپنے خیالات کو پر اثر دل نشیں انداز میں تحریر کرنا مضمون نگاری کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے جاننے کی کوشش کی مضمون کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ تمہید جس کو ہم آغاز یا تعارف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نفس مضمون جو انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا آغاز اچھا ہے تو پڑھنے والا جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ لازمی نفس مضمون کو بھی پڑھتا ہے، اور اگر آپ کا آغاز اور تعارف اچھا نہیں ہے تو پھر نفس مضمون کو بھی وہ دلچسپی کے ساتھ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اختتام کے اندر چونکہ ہم نے مختصراً طور پہ مضمون کا خلاصہ تحریر کرنا چاہیے، 3 سے 4 لائنیں 5 لائنوں میں آپ اس کو
تحریر کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کی ہے مضمون کی مختلف اقسام کے بارے میں، جس میں آپ کو بنیادی طور پہ 3 بڑی اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ اس میں ویڈیو کے اندر ہم نے مضمون کے نویسی کے کچھ اصول و ضوابط کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور آخر پر ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا تحریری کام دیا ہے کہ آپ کی مشق کے لیے، آپ کی پریکٹس کے لیے، تاکہ آپ اس کی پریکٹس کر آپ ہمیں کمنٹ کر سکیں۔ کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں آپ ہمیں کمنٹ کریں۔ عزیز طلباء آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔